बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation, hands-on experiment and our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान और अमेरिका ने हमले रोकने से किया इत्तेफाक। मुसालहतकार पाकिस्तान और कतर सरगर्म। हुर्मुज और मिडल ईस्ट में अमन लेकिन बेचैनी। सफारती कोशिशें जोरों पर। अब्बास अरक्ची ने की फैसल बिन फरहान से बातचीत। कतर के वजीर खारिजा ने किया इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता। शहीद लीडर का बदला लेंगे। खामेनेई के कत्ल को तारीख कभी नहीं भुलाएगी। IRGC चीफ अहमद वहीदी का बयान। ईरान ट्रंप को हलाक करने का मंसूबा बना रहा है। इसराइल इंटेलिजेंस ने दी अमेरिका को रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत। 6 फलस्तीनी जाम बहक। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले। खतरनाक समंदरी तूफान ताइवान की तरफ बढ़ रहा है। ईस्ट एशिया के कई मुल्क जद में, दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल। स्पेन में जंगल की आग से 12 हलाक, 4 ब्रिटिश सिटीजन शामिल। आग बुझाने के लिए फायर वर्कर्स की जद्दोजहद। मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंचे। वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्जम ने किया एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। शेख हसीना खतरों के बावजूद बांग्लादेश वापस होंगी। साबिक वजीर आजम ने कहा फैसला अवाम पर छोड़ती हूं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका ने 2 दिन की झड़पों के बाद लड़ाई रोकने से इत्तेफाक किया है। इस दौरान मुसालहतकार मुल्क फिर से सरगर्म हो गए हैं। इनमें कतर और पाकिस्तान शामिल है। 2 दिन की लड़ाई के बाद मिडल ईस्ट में अमन बहाल हुआ है, लेकिन बेचैनी पाई जाती है। हाल ही में आबनाए हुर्मुज में बाज़ जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान में हमले किए थे। ईरान ने खलीजी मुल्कों जैसे कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर वार करते हुए उनका जवाब दिया था। खबरों में कहा गया कि पाकिस्तान और कतर ने मुसालहत की कोशिशें तेज कर दी हैं। हालिया झड़पों के बावजूद अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि वाशिंगटन सफारतकारी के जरिए बहरान को हल करने का पाबंद है। एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि अमरीका मसले के पुरअमन हल का पाबंद है, लेकिन वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगा। हालिया झड़पों से इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया था। तुर्की की एक न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि पाकिस्तान और कतर के ओहदेदार वाशिंगटन और तेहरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा कि वो फौजी कार्रवाइयाँ रोकें और बातचीत शुरू करें। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने कहा कि इस्लामाबाद दोहा के साथ मिलकर सरगर्म है और तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। यह भी कहा गया कि अगले दौर की बातचीत की कोशिशें हो रही हैं।
سورسز نے بتایا کہ تازہ جھڑپیں توقع کے مطابق نہیں تھیں۔ عہدیداروں نے امید ظاہر کی کہ بات چیت سے اب بھی کام بن سکتا ہے۔ تازہ جھڑپوں سے پہلے امید کی جا رہی تھی کہ ایران اور امریکہ جلد ہی اسلام آباد میں تکنیکی بات چیت کریں گے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان حالات معمول پر آنے کے بعد اگلے دور کی بات چیت کی میزبانی کرے گا۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں امریکی حملوں میں 14 ایرانی جاں بحق ہوئے اور 78 زخمی ہوئے، ان میں زیادہ تر فوجی ہیں۔ اس دوران سفارتی کوششوں کے بیچ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ اس دوران قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایران اور امریکہ سے کہا کہ وہ بات چیت پر واپس لوٹیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایم او یو اب بھی قطعی سمجھوتے کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ دونوں ملکوں نے فی الحال حملے روکنے سے اتفاق کیا، لیکن سیز فائر کی حالت کچھ نازک ہے اور ایسا اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں دھمکی دی تھی کہ ایران کے خلاف وہ سخت حملے کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں ابھی تناؤ ہے۔ ایران آبنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو کسی بھی حالت میں برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی جہازوں کا آنا جانا نارمل نہیں ہے۔ اس دوران قطر کے وزیر خارجہ نے ایجپٹ کے فارن منسٹر کے ساتھ مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ خبروں میں کہا گیا کہ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی سے تازہ صورتحال اور تناؤ کم کرنے کی کوششوں پر بات چیت کی۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈ کے چیف بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر سخت بدلہ لینے کی بات کہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ خامنہئی کا قتل تاریخ کی یادداشت سے کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ خامنہئی کی تدفین ایک دن پہلے مشہد میں عمل میں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مکمل انصاف، خاص طور پر بچوں کی قاتل امریکی فوج کو مناسب سزا دینا ضروری ہے۔ وحیدی نے کہا کہ امریکہ اور تمام دشمن یہ جان رہے ہیں کہ اس بزدلانہ حرکت کے ذریعے وہ مزاحمت کا پرچم جھکا نہیں سکتے۔ خامنہئی کو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا پہلا دن تھا۔ اسی دن مناب کے ایک اسکول پر حملے میں 165 بچیوں کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر بتایا کہ ایران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے سورسز کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس ون کے ہوائی جہاز میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ یعنی ایرانی امریکہ کے صدر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، میں ان کی لسٹ میں ہوں۔ ان انٹیلیجنس اطلاعات کے بیچ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن اب دونوں نے لڑائی روکنے سے اتفاق کیا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ اسرائیل کی تازہ بربریت میں غازہ میں 6 فلسطینی جاں بحق ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ الگ الگ مقامات پر حملے کیے گئے، جن میں 6 لوگ جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نصیرات ریفیوجی کیمپ میں ایک حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسرے مقامات پر 4 فلسطینیوں کی موت ہوئی۔ دیر البلا میں بھی حملہ کیا گیا۔ نام نہاد جنگ بندی کے باوجود تقریباً ہر روز اسرائیل غازہ میں حملے کر رہا ہے اور بے قصور فلسطینیوں کو، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، شہید کر رہا ہے۔ ان حملوں پر دنیا خاموش ہے۔ اس دوران 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 73,120 ہو گئی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں نے حملے کیے۔ ایسے ایک حملے میں 7 فلسطینی زخمی ہوئے، ان میں 2 بچے شامل ہیں۔ مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر اسرائیلی فوج نے دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا۔ اس دوران مسجد اقصی میں 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ پابندیوں کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں فلسطینی مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔ اس دوران لبنان میں بھی اسرائیل نے حملے جاری کیے۔ لبنان میں بھی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ اسپین میں جنگل کی آگ سے کم 12 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ کئی مقامات پر بھیانک آگ لگ گئی ہے۔ 4 مرنے والوں کی پہچان برٹش سٹیزنز کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ سینکڑوں ایمرجنسی ورکرز آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ 23 لوگ لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسپین اور یورپ کے کئی مقامات پر ان دنوں سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ ٹیمپریچر 40 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ان موسمی حالات کے لیے گلوبل وارمنگ کو ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔
ایسٹ ایشیا میں خطرناک طوفان کا اندیشہ ہے. اس طوفان کا سائز فرانس کے ملک کے برابر بتایا گیا ہے. اس دوران فلپائن میں تیز بارش کے درمیان چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں جن میں 15 لوگوں کی موت ہوئی ہے. اس طوفان کا نام باوی بتایا گیا ہے جو پیسفک کے سمندر میں تائیوان کی طرف بڑھ رہا ہے. درجنوں فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں. اسکول کالجز بند کر دیے گئے ہیں. سپر مارکیٹس میں لوگوں نے دھڑا دھڑ خریداری کی جس کی وجہ سے شیلفز خالی ہو گئے. فلپائن کا جزیرہ منڈانو بری طرح متاثر ہے. عہدیداروں نے کہا کہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. تائیوان کے عہدیداروں نے بتایا کہ طوفان کے نتیجے میں 39 انچ بارش ہو سکتی ہے. فوج کو بھی تیار رکھا گیا ہے. باوی ایک بہت خطرناک طوفان ہے. تائیوان کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ 1987 کے بعد سے آنے والا سب سے بڑا طوفان ہے. جاپان میں بھی الرٹ ہے. خاص طور پر ساکیشیما جزیروں میں احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں. حال ہی میں چائنا میں طوفان میساک سے بری طرح سے یعنی لوگ متاثر ہوئے تھے اور کئی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں. وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ پہنچے. مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں. آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لگزم نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا. دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم خود ایئرپورٹ پر موجود تھے. وہاں ان کا رسمی استقبال کیا گیا. انڈین کمیونٹی کی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھی اور مودی کا استقبال کیا. یہ 40 سال میں کسی انڈین پرائم منسٹر کا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے. وہ کیوی پرائم منسٹر کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. مودی نے ایکس پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے شکریہ ادا کیا. بعد میں دونوں پرائم منسٹرز کی ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے آپسی دلچسپی کے معاملوں پر بات چیت کی. انہوں نے خاص طور پر کامرس، ڈیفنس، ٹریڈ اور دوسرے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب اپریل میں ہی دونوں ملکوں نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے. اس سے پہلے مودی نے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا دورہ کیا. آسٹریلیا میں انہوں نے کئی اہم سمجھوتے کیے. ایک سمجھوتے کے مطابق آسٹریلیا انڈیا کو یورینیم سپلائی کرے گا. یہ بہت اہم سمجھوتا ہے. انہوں نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز سے بھی ملاقات کی. اس سے پہلے انڈونیشیا میں مودی کو وہاں کا سب سے بڑا ایوارڈ پیش کیا گیا. انہوں نے انڈونیشین پارلیمنٹ سے خطاب بھی کیا تھا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ خطروں کے باوجود ملک واپس لوٹنے کا ارادہ کر رہی ہیں. خبروں میں کہا گیا کہ وہ دسمبر میں اپنے سینئر پارٹی لیڈرز کے ساتھ واپسی کا منصوبہ بنا رہی ہیں. ان کے قریبی مددگاروں نے یہ بات بتائی. انہوں نے خود ایک انٹرویو میں رائٹر کو یہ بات بتائی. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے. انہیں 2024 میں اسٹوڈنٹس کے احتجاج و گڑبڑ کے واقعات کے بعد عہدے سے ہٹنا پڑا تھا اور وہ انڈیا فرار ہو گئی تھی. شیخ حسینہ 20 سال بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی لیکن ان پر اب سنگین الزامات ہیں جن میں قتل کا الزام بھی شامل ہے. انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے. شیخ حسینہ نے نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ واپسی پر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ اس خطرے کے باوجود واپس جائیں گی. انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ عوام پر چھوڑیں گی. شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں. شیخ حسینہ کی بے دخلی کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں. فی الحال شیخ حسینہ کی مخالف بیگم خالدہ ضیاء مرحوم کے بیٹے وزیر اعظم ہیں. شیخ حسینہ کی واپسی سے بنگلہ دیش میں سیاسی اتھل پتھل مچ سکتی ہے لیکن عہدیداروں نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ وہ شیخ حسینہ کے ساتھ کوئی نرمی کا ارادہ نہیں رکھتے. بنگلہ دیش کے مائنڈ سیٹ میں ایک بیسک چینج آیا ہے جس کی وجہ سے بنگالی آئیڈینٹی پر ایک اسلامک آئیڈینٹی بھاری ہو گئی ہے. انڈیا کے کئی مقامات پر بارش ہو رہی ہے. ہماچل پردیش میں چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں. نوئیڈا میں کئی سڑکیں بیٹھ گئی ہیں. قومی دارالحکومت دہلی میں بھی 2 دنوں کی بارش سے تباہی کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں. نارتھ ایسٹ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے جن میں تریپورہ بھی شامل ہے. تریپورہ کے 3 ضلعوں میں سیلاب آ گیا ہے. 11,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں. ممبئی میں بارش کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہو رہی ہے. ممبئی پونے ریل سروس 17 تاریخ تک متاثر رہے گی کیونکہ چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں. 30 سے زیادہ ٹرینز کو کینسل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اداکار راجپال یادو کو چیک باؤنس کیس میں 3 مہینے جیل کی سزا سنائی گئی ہے. دہلی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا. ان کے خلاف اس طرح کے 3 کیسز ہیں. جسٹس سورنا کانتا شرما نے اداکار کو ہدایت دی کہ وہ درخواست گزار کو ہر کیس میں 1 کروڑ 5 لاکھ روپے ادا کرے. اس کیس کا تعلق 9 کروڑ روپے کے قرض سے ہے اور اس سلسلے میں جملہ 7 کیسز درج کیے گئے ہیں. راجپال یادو نے 9 کروڑ روپے کے چیک باؤنس کیس میں 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم واپس کی ہے. 2012 میں ان کی فلم اتا پتہ لاپتہ ناکام ہونے کے بعد سے وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں اور قرض کے جال میں پھنس گئے ہیں.
فٹ بال، فرانس نے موراکو کو 2-0 سے ہرا دیا اور فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے مشہور کھلاڑی کیلیان امباپے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران اور امریکہ نے حملے روکنے سے کیا اتفاق، مصالحت کار پاکستان اور قطر سرگرم، ہرمز اور مڈل ایسٹ میں امن لیکن بے چینی۔ سفارتی کوششیں زوروں پر، عباس ارغچی نے کی فیصل بن فرحان سے بات چیت، قطر کے وزیر خارجہ نے کیا ایجپٹ کے فارن منسٹر سے رابطہ۔ شہید لیڈر کا بدلہ لیں گے، خامنہئی کے قتل کو تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی، IRGC چیف احمد وحیدی کا بیان۔ ایران ٹرمپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اسرائیل انٹیلیجنس نے دی امریکہ کو رپورٹ، وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، 6 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے۔ خطرناک سمندری طوفان تائیوان کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسٹ ایشیا کے کئی ملک زد میں، درجنوں فلائٹس کینسل۔ اسپین میں جنگل کی آگ سے 12 ہلاک، 4 برٹش سٹیزنز شامل، آگ بجھانے کے لیے فائر ورکرز کی جدوجہد۔ مودی آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ پہنچے، وزیر اعظم کرسٹوفر لگزم نے کیا ایئرپورٹ پر استقبال۔ شیخ حسینہ خطروں کے باوجود بنگلہ دیش واپس ہوں گی، سابق وزیر اعظم نے کہا فیصلہ عوام پر چھوڑتی ہوں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔